अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से दोनों काम कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं एपिसोड 37। उसकी इस हरकत पे वो मुंह को उंगलियों से छूता बेयकीनी से उसे देखने लगा। ये उसने अपने गिरबान को देखते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने मज़ीद तैश में आते एक और घूंसा उसे रसीद किया तो अब की बार वाकई उसका दिमाग हल्के रह गया। ये क्या बेहूदगी है। एक झटके से अपना गिरबान उसे गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए उसने उसे सर्द निगाहों से देखा, जो पहले खूंखार निगाहों से उसे देख रहा था। ये बेहूदगी उस जहर के सामने कुछ नहीं है जो तेरी घटिया प्लानिंग्स की वजह से मेरी ज़िंदगी में घुल चुका है। जानते हो तुम कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे कबूल करने के बजाय मुझे मरा हुआ तस्लीम करना ज़्यादा बेहतर समझ रही है। वो कदरे बुलंद आवाज़ में चिल्लाया तो अफगान ने सुलगती निगाहों से उसे देखा। उसे सच्चाई बताई किसने है? अपनी इतनी लंबी बकवास के बाद उसका इतना मुख्तसर और चुपता हुआ सवाल उसे चंद पल के लिए खामोश कर गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसी बिगड़े मूड के साथ गोया हुआ। जिसने भी बताई हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आने ही थी ना। उसके जवाब पे अब की बार अफगान की तेवरियां चढ़ीं। कभी ना कभी इस तरह से सामने नहीं आना था। वो कभी ना कभी जब सामने आता तो उसकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो चुकी होती। वो मुश्तइल अंदाज में गोया हुआ, क्योंकि इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल ने उसे भी मुतफक्किर कर दिया था। सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग्स के हिसाब से नहीं चल सकता अफगन। वो जो तुम्हारी बहन है उस पे तुम इस कदर यकीन है कि वो मेरे सामने बेबांगे दहल कह रही थी कि अगर मेरे भाई को इस सब का इल्म हुआ तो वो मेरी सांसें छीन लेगा। तो सोचो, अगर जब उन्हें इल्म होगा कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो क्या जवाब दोगे तुम? जरशाली के कहे लफ्ज़ों की दहकती आग उसके सीने में जलती हर शय को जैसे जलाकर खाकसर करना चाहती थी। जबकि उसके लफ्ज़ों पे अफगन के चेहरे का रंग यकायक मुतगय्यर हुआ, मगर चंद लम्हों के बाद वो गहरी सांसें भरता हुआ अपनी कुर्सी पे बैठ गया। इधर बैठो सुकून से और मेरी बात सुनो। उसने उसे सामने पड़ी कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और उनको 1-2 दिन तक रिश्ता लेने के लिए भेज दो। मैं कल ही जर्शा को वापस शहर में बुला रहा हूँ और हम्माद भी नेक्स्ट वीक वापस आ रहा है। क्योंकि पापा नवाज आलम अब सच्चाई के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो बेहतर है कि सब खुल के उनका सामना करें। वो बहुत सोच के निपे तुले अंदाज में बोल रहा था, जबकि उसके सामने बैठा बालाज मेज़ पे दाहिनी कोहनी के जमाए माथे पर पुरसोच शिकने लिए उसे ही देख रहा था। तो क्या तुम जरशा और हम्माद को बताने वाले हो कि जो दरबदी उन्होंने गुजारी है उसकी वजह कौन था, या जरशाले के किरदार पर सवाल उठवाने वाला कौन था? बालाज के सवाल पर उसने सख्ती से लब भींचे, सीने में कुछ बहुत ज़ोर से चुभा था। इस सवाल का जवाब उनके सामने खुद ही एक दिन आ जाएगा। मेरी बस ये दुआ है कि ये उस भयानक अंदाज में सामने ना आए कि उनका दिल रिश्तों से उचाट हो। उसके लहजे में नामहसूस सा कर्ब छलका तो उसकी तकलीफ महसूस करते बालाज ने उसके मेज़ पे रखे दोनों हाथों पे अपना हाथ तसल्ली देने को रखा और थपथपाया। भाभी को जिस वजह से अहमद कंपनी से भेजा था वो काम हुआ तुम्हारा? उसे अचानक याद आया तो उसने फ़ौरन पूछा। उसके इस्तफसार में उसकी तेवरी फ़ौरन चढ़ी, जबकि चेहरे के तासुरात तन से गए। किसी हद तक यूँ समझो हो चुका है। उसने संजीदगी से जवाब दिया और एक दर्जीदा निगाह अपने मोबाइल पर डाली, जिस पे कुछ देर कबल ज़ालिमीर का ही मैसेज आया था उसके काम के मुताल्लिक। तुम नेक्स्ट क्या करना चाहते हो? बलाज ने तवज्जो से उसका चेहरा देखा। शादी। उसके मुख्तसर मगर बर्जिस्ता जवाब पर उसने बेसाख्ता हलक से निकलती गाली को बमुश्किल रोका और दांत पीसते हुए उसकी तस्दीक की। शादियाँ। उसकी तस्दीक पर उसने सर होले से खम करते हुए उसकी बात को गोया तस्लीम किया। तुम एक ही वक्त कैसे बहुत सारे लोगों की डोरें अपनी मर्जी से हिलाते हुए इतने पुरसुकून रहते हो? उसके सपाट चेहरे को देखते हुए अब के बार उसने संजीदगी से इस्तफसार किया तो उसने कुर्सी के पुस से टेक लगाई। ये बात तुम्हें बताने वाली नहीं होती। हर बात तुम्हें बताने वाली नहीं होती। तुम जाओ और जाकर शादी की तैयारियां शुरू करो। उसने बेमरवती से उसे जवाब देते हुए अपने सामने पड़ा लैपटॉप ऑन करना शुरू किया। मैं वो दिन देखने का शिद्दत से मुतमन्नी हूँ जब तुम्हारी बहन तुम्हें वो सभी बातें सुनाएगी जिनको सुन के मेरा दिल सुलग रहा है।
اس کا سکون دیکھ کے اس نے اس سکون کو متزلزل کرنا چاہا۔ وہ کم از کم اپنے بھائی کو سب نہیں بول سکتی جو اس نے اپنے شوہر سے کہا ہے۔ وہ اسی سکون کا مظاہرہ کرتا لیپ ٹاپ میں مصروف ہو چکا تھا جبکہ اس کی بات پہ پیچو تاب کھاتا بالاد اسے بے اختیار مہذب الفاظ سے نوازنے لگا۔ حسب معمول وہ نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بعد لان میں ہی کچھ دیر واک کرنے کے بعد ناشتے سے فارغ ہو کے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ بالوں کو کیچر میں جکڑتے ہوئے اس کی نظر ڈریسنگ مرر پہ پڑی تو دل پہ جیسے پاؤں پڑا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں پچھلے کچھ دنوں سے خوشنما رنگ جھلملانے لگے تھے، خوبصورت دنوں کی یادیں جگمگانے لگی تھیں۔ وہ آنکھیں گزشتہ 3-4 دنوں میں پھر سے بے رنگ ہو چکی تھیں۔ اپنی ویران آنکھوں سے نظر ہٹاتی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگے جن کی الجھی لکیریں اس کی الجھی ہوئی زندگی کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ سالوں نہ جانے کس خوف کے سبب گھر والوں سے دور دیار غیر میں عمر گزاری، واپس آنے پہ مکمل آزادی بھی نصیب نہ ہوئی۔ دل لگایا تو وہ بھیانک حادثہ سارے خوشنما خواب کو چل گیا۔ لیکن شاید اب یہ آزمائش مقصود تھی جو وہ ایک ایسے رشتے میں بن گئی تھی جس کا گواہ اس کے بھائی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس رشتے میں بندھنے کے بعد بےوقوفی کا احساس اس کے لیے تمام اذیتوں سے بھاری تھا۔ اس پہ ستم یہ تھا کہ وہ اس اذیت پہ کھل کے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر گزرے وقت کے ساتھ اس کا شوہر اور وہ کرمنل ایک ساتھ اس کی زندگی میں آئے اور اب اس پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ کرمنل در حقیقت اس کا شوہر ہی ہے۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث تھا اور پھر کسی ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہونے سے قبل اس نے اس رشتے کو اپنی جانب سے ختم ہونے کا عندیہ دے دیا تھا۔ یہ سب کرنا اگرچہ آسان نہیں تھا لیکن چل کے خاردار جھاڑیوں میں پہ چلنے سے بہت بہتر تھا یہ فیصلہ۔ ایک گہری سانس بھر کے اس نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو ان تکلیف دہ سوچوں سے باہر نکالا اور پھر بڑی سی سفید چادر کندھوں پہ پھیلائے وہ ایک آخری نظر اپنے عکس پہ ڈال کے دروازے کے سمت بڑھی۔ وہ اندرونی ہال سے نکلتی باہر تیار کھڑی گاڑی کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ گیٹ ایک دم سے کھلا اور ایک جانی پہچانی گاڑی جو آج گارڈز کے جھرمٹ سے پاک تھی وہ پھسلتی ہوئی وسیع پورٹیکو میں آن رکی۔ شیر لالا! صبح ہی صبح اس سرپرائز سے اس کا بجھا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اس کا انتظار کرنے لگی جو مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم۔ سیاہ سن گلاسز اتارتے ہوئے اس نے اسے سینے سے لگایا تو اس مضبوط سہارے کو پا کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو افغان کو اپنے سینے پہ محسوس ہو رہے تھے۔ ڈونٹ کرائی میرا بیٹا، ایسے تو رو کے آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بمشکل اپنے آنسو پہ بند باندھتی اس سے علیحدہ ہوئی۔ آئی ایم سوری لالا، آپ آئیں اندر چل کے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ نم آواز مگر مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تو افغان نے اس کے کندھے پہ اپنا مضبوط بازو پھیلایا۔ اندر نہیں چلنا بلکہ ہمیں گھر چلنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تو اس کی آنکھیں بے یقینی کی شدت سے پوری کھل گئیں۔ گھر؟ اس کا بے یقین لہجہ لڑکھڑایا۔ جی گھر، ہمارا گھر۔ اسے لفظ پہ زور دیا تو اس کے بے یقین چہرے پہ خوف یکایک پھیلنے لگا۔ لیکن وہ اس کے سامنے وہی لوگوں کی بھیڑ امڑنے لگی جو اس پہ سالوں پہ الزام تراشی کر رہے تھے۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، مجھے لوگوں کا برسوں قبل بھی کوئی خوف نہیں تھا زرشالے۔ آپ کو الگ یہاں اس لیے رکھا کہ آپ کے ذہن پہ الٹا اثر نہ پڑے، آپ سکون سے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں۔ میں کسی کنٹروورسی کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا آپ کو، لیکن اب آپ ایک جاب ہولڈر میچور لیڈی ہو جو لوگوں کے لیے مسیحائی کا کام کرتی ہے، تو کیا یہ لیڈی اپنی تکلیف دہ ماضی پہ خوشیوں اور خود اعتمادی کا مرہم نہیں رکھ سکتی؟ اس نے بہت سبھاؤ کے ساتھ اسے اس خوف سے نکالنے کی کوشش کی تو اچانک اس پہ طاری ہوا تھا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں، پھر آپ کو ایک بہت ساری گڈ نیوز بھی سناتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پہ چھائی متذبذب کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے بشاش لہجے میں کہا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا اس گڈ نیوز میں لالا اس کے زندہ ہونے کی بھی خبر دینے والے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا کیونکہ جب بالاج اس کے سامنے آیا تھا تب سے اس گینگسٹر کی سچائی سامنے آنے تک اس کی افغان سے بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے یہی تھا کہ کہیں وہ اس بابت کوئی گفتگو نہ کرنے لگے۔ لیکن لالا وہ میرا سامان، افغان نے جب اسے کندھے پہ پھیلائے بازو پہ دباؤ ڈال کے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ وہ آ جائے گا، آپ چلیں میرے ساتھ۔ خودیت سے کہتے ہوئے وہ اسے ساتھ لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو ایک دفعہ پھر سے اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ گڈ نیوز کی بات کر رہے تھے آپ لالا؟
سفر ہوتے ہی وہ دل میں ہونے والی خود بخود کے باعث بولی تو ڈرائیونگ کرتے افغان نے نظر گھما کے اس کی جانب دیکھا۔ سب سے پہلی گڈ نیوز تو یہ ہے کہ حماد پاکستان آ رہا ہے، اور دوسری گڈ نیوز یہ ہے کہ 1 ہفتے بعد میری شادی ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا پرمزدہ چہرہ کھل اٹھا۔ واقعی؟ لیکن لالا 1 ہفتے میں شادی؟ ہم بھابھی کے ساتھ شاپنگ کیسے کریں گے، اور اتنی ایمرجنسی میں شادی کا کیسے مزہ آئے گا؟ اتنا کچھ تو کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ بولتے بولتے اچانک یاد آنے پہ پریشانی سے بولی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر چھا گیا۔ پورا 1 ہفتہ ہوگا آپ لوگوں کے پاس، آج سے شاپنگ شروع کر دو آپ لوگ، اور رات کو جو ہلا گلا کرنا چاہو وہ کر لینا۔ اس نے بہت اطمینان سے اس کی پریشانی ختم کرنی چاہی جب کسی خیال کے تحت اس نے اس کی جانب دیکھا۔ لالا آپ شادی کر کے بھابھی کو گھر لے کے آئیں گے یا؟ بات ادھوری چھوڑ کے وہ اسے دیکھنے لگی تو افغان نے بمشکل اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ وہ میں سرپرائز دوں گا، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے سڑک پہ نگاہیں جمائے ایک ٹرن لیا۔ لالا اور وہ انیا؟ وہ ذہن میں آنے والے ایک کے بعد ایک دوسرے سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگی تھی، کیونکہ آج خلاف سابق وہ بہت اچھے موڈ میں جواب دے رہا تھا۔ 2 بھابھیوں کی شاپنگ کر لینا، پراسرار انداز میں کہتے اس نے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر پھیل گیا۔ کیا مطلب؟ آپ 2 شادیاں کرنے والے ہیں؟ اس کی بے یقین آواز گاڑی میں گونجی۔ ہاں، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جب ایک سے نکاح کیا ہے تو دوسری سے منگنی کی ہے، تو دونوں سے شادی کروں گا نا، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا تو اس کے چہرے پہ ناراضگی پھیل گئی۔ لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں جانتی کہ آپ نے زالے بھابھی سے نکاح کیوں کیا تھا، لیکن اگر کر لیا تھا تو آپ کو چاہیے کہ انیا سے معذرت کر کے اچھے ٹرم سے منگنی ختم کر دیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زالے بھابھی کی مینٹلی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ برداشت کر سکیں۔ اسے چونکہ اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ بولی تو بولتی چلی گئی۔ جب وہ شراب کن کو برداشت کرنے کا اسٹیمنا رکھ سکتی ہے تو اس میں سب کچھ برداشت کرنے کی ہمت ہوگی۔ اس کی بھاری آواز میں عجیب سی آنچ تھی جو محسوس کر کے وہ خفگی سے لب بھینچے رخ کھڑکی کی جانب موڑ چکی تھی جب اس کی سپاٹ آواز گاڑی میں گونجی۔ کل بالاج کے پیرنٹس رخصتی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئیں گے۔ ان الفاظ پہ اس نے گردن اتنی تیزی سے گھمائی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز گاڑی میں گونج اٹھی۔ اس کی بے یقین نگاہیں اس کے خوبرو چہرے پہ جمی تھیں جو ہمیشہ کی طرح سپاٹ تاثرات سے سجا لوگوں کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا دیا کرتا تھا۔ لالا؟ بہت سے تکلیف دہ پلوں کے بعد اس نے بولنے کے لیے ہمت مجتمع کی۔ مجھے بالا سے شادی نہیں کرنی کیونکہ وہ، اور پھر اٹکتے ہوئے اس نے ساری کی ساری سچائی اس کے سامنے رکھی جو اس سچائی کو مرتب کرنے والا تھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو اس سوال کے ممکنہ جوابات کو سوچتے اس کا دل تھرا سا اٹھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو فیصلہ آپ لینا چاہ رہی ہیں وہ بہت جذباتی ہے؟ کیا آپ کو اسے ایک موقع نہیں دینا چاہیے؟ کیا اس کی بات نہیں سننی چاہیے؟ چونکہ سفر ابھی لمبا تھا اس لیے اس نے گاڑی ایک سائڈ پہ لگاتے ہوئے اپنی مکمل توجہ اس کی جانب مبذول کی جس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ بعض اوقات بہت سی باتیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، اور یہ واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ میرے بھائی نے میرے یوں چوری چھپے نکاح کیوں کیا، اس کی بھی بڑی وجہ ہے اور وہ میں آپ کو صحیح وقت پہ بتاؤں گا، مگر اتنا ضرور واضح کر دوں کہ اس نکاح میں بالاج کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ڈیڈ بھی شریک تھے۔ اس کے سنجیدہ مگر نرم لہجے پہ اس کے آنسوؤں میں کمی آنے لگی جبکہ آخری جملے میں مارے حیرت و بے یقینی کے آنسو ٹھٹر سے گئے تھے۔ ڈیڈ؟ اس نے تعجب سے اسے دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھا۔ ہاں ڈیڈ، اور آپ ڈیڈ کو اس رشتے کے ختم ہونے کا کیا جواز پیش کرو گی؟ اگر آپ کو وہ کرمنل لگتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ تحمل سے اس فیس کو برداشت کریں اور اسے کرمنل ہونے کا ثبوت سامنے لائیں، کیونکہ ایک دنیا نے اسے میڈیکل کالج میں پڑھتے دیکھا ہے۔ اس نے بڑی مہارت سے تمام پتے اپنی جام مرضی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کو اس کی جذباتیت سے روکنے کی کوشش کی۔ لالا، آپ ہم سے اتنی باتیں کیوں چھپاتے ہیں؟ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ذہن میں کل بلاتا ہوا سوال پوچھا تو ایک کرب زدہ مسکان اسے گھنی مچھوں تلے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔